यीशु में आप सबकी सलामती। मैं साकिब सलीम आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आज फिर बहुत अहम और ख़ास बात जिसके ताल्लुक़ से हम बात करेंगे, और आज का जो टॉपिक है वो है क्या हम इत्मीनान पसंद करते हैं, क्या हम सुलह पसंद लोग हैं या नहीं है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगी दी है और आप ये जानते हैं कि मसीह यीशु को आपने मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी का इख्तियार दिया है, तो फिर एक खुसूसियत जो आपकी ज़िंदगी में ख़ासियत, एक ख़ास बात जो आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप सुलह जो हों, आप सुलह पसंद हो, ना कि आप दुनियावी हों। ये बात तो तय है कि जो शख्स रूहानी है, खुदावंद उससे तवक्को करते हैं कि वो अपना जहन नया बनाए। और एक और बात तय है कि दुनिया के लोग कभी भी सुलह जो नहीं होते हैं, दुनिया के लोग हमेशा बदला लेने वाले होते हैं। हमेशा उनकी कोशिश होती है कि जो काम उनके खिलाफ किया गया उसका बदला लें। वो कभी माफ़ नहीं करते हैं, वो कभी इस बात को जो है वो खातिर में नहीं लाते हैं कि अगर खुदा हमें माफ़ करता तो हमें भी लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप रूहानी, अगर अपने आप को आप मसीही कहते हैं और आपकी ज़िंदगी में बुनियाद जो है वो सुलह नहीं है, आपकी जो प्रायोरिटी है, आपका जो पहला दर्जा है ज़िंदगी में मुख्तलिफ मामलात को डील करने का, अगर सुलह नहीं है, ये प्रायोरिटी पर नहीं है क्योंकि खुदा की तरफ से है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी तक आप खुदा से वैसे वाकिफ़ नहीं है, अभी तक आप खुदा को वैसे नहीं जानते जैसे आपको जानना चाहिए। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है वो ये है कि ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, यानी कि जो सुलह कराने वाले हैं वो ब्लेस्ड हैं, वो मुबारक हैं। और ये मुबारक बादियों में से आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, और ये मैंने इंग्लिश बाइबल जो NKJV वर्जन है, न्यू किंग जेम्स वर्जन, उसमें से मैंने ये आयत पढ़ी है। लेकिन मैं आपके सामने उर्दू बाइबल में से इस आयत को रखना चाहूँगा, और यहाँ पर लिखा है मत्ती की इंजील में से आप देख सकते हैं उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, आमीन। अब उर्दू बाइबल में इसके तर्जमे से कुछ चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती जितनी इंग्लिश तर्जमे में क्लियर होती हैं। इंग्लिश तर्जमे में अगर आप देखें मैथ्यू उसका 5th चैप्टर और उसकी 9th वर्स है, यहाँ पर लिखा है ब्लेस्ड आर द पीस मेकर फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड, हालेलुया, आमेन। फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। वो लोग जो अमन बनाने वाले हैं, वो जो इत्मीनान को कायम करने वाले हैं, वो लोग खुदा के बेटे कहलाएंगे। क्या आप इत्मीनान को कायम करने वाले हैं या आप इत्मीनान को ख़राब करने वाले हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ अज़ीज़ों, खुदा का कलाम मुक़द्दस हमें साफ तौर पर बताता है कि हम किसी अपने भाई या बहन को मसीही चाल चलन के मुताबिक या मसीही रवैये के मुताबिक हम उसकी दुरुस्तगी तो कर सकते हैं, हम उसको गाइड तो कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते या हम अदालत नहीं कर सकते, क्योंकि अदालत का जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा मसीहत में गलत यूज़ किया जाता है। जब भी कोई शख्स किसी की इवन दुरुस्तगी भी करने की कोशिश करे, किसी को जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करे, तो लोग इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हैं, इस जो है वो टर्म को इस्तेमाल करते हैं कि आप हमारी अदालत कर रहे हैं। अजीज़ों, अगर कोई आपकी करेक्शन कर रहा है तो वो आपकी अदालत नहीं। अदालत का मतलब ये है जब कोई शख्स आपका फैसला देकर आपके खिलाफ जो आपने उसके खिलाफ किया है उस पर अटल खड़ा हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स ने आपके साथ गलत किया और आपने उसको एक ना सिर्फ उससे बदला लिया है, बल्कि आपने सज़ा उसको ये दी कि मैं कभी भी तुझसे ताल्लुक़ नहीं रखूँगा। और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सब लोगों के साथ ताल्लुकात अपने रखने शुरू कर दें, क्योंकि इसकी वजह यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ खुदावंद आपको रेगुलर ताल्लुक़ रखने के लिए नहीं कहेंगे, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करते। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बाइबल के मुताबिक जो मोहब्बत है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप लोगों को पैम्पर कर रहे हैं। आप लोगों का हर एक बात में जो कोई शख्स जैसा कह रहा है आपने उसकी बात माननी है। अगर कोई आपको जो है वो कलाम के ख़िलाफ़ जो है सिर्फ अपने रिश्ते का या अपनी जो है वो जितना वो करीबी रिश्ता है इसका फ़ायदा उठाते हुए आपको खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ कुछ करने के लिए कह रहा है, तो बाइबल मुक़द्दस हमें कहीं पर भी ये इजाज़त नहीं देती कि हम उस तरह से चलें जैसे खुदा हमें चलने के लिए नहीं कह रहा। सिर्फ एक शख्स की वजह से, एक इंसान की वजह से हम खुदा के कलाम को रद्द कर दे, बाइबल ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। ये मोहब्बत नहीं है।
اور اطمینان اور پیس میکرز کون ہیں لوگ عزیزوں؟ اور بائبل مقدس یہ وعدہ کرتی ہے کہ یہ لوگ خدا کے بیٹے کہلائیں گے جو اطمینان میں ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جسم، ہمارا ذہن جو سوچے جو ہے وہ جو جب نئی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، سم ٹائمز یہ پروسیس میں ہوتی ہے، یہ ساری زندگی پروسیس میں رہیں گی۔ ہو سکتا ہے شاید ابھی تک آپ نے اطمینان کے تعلق سے نہ سیکھا ہو، آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ خدا کے لوگ اطمینان جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، اور خدا کے لوگ اطمینان کی بیس پر فیصلے کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خدا نے آج مجھ پر کھولی، وہ یہ ہے کہ جس شخص کی جو ہے وہ زندگی میں بنیاد اطمینان کو قائم کرنا یا صلح کو قائم کرنا نہیں ہے، وہ شخص کبھی بھی صبر میں نہیں چل سکتا۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صبر جو ہے وہ روح القدس کا پھل ہے، وہ روح کا وہ پھل ہے جو اگر ہمارے اندر نظر آ رہا ہے تو پھر ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کون سے درخت ہیں۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ پھل روح کے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روح سے ہیں، اگر پھل روح کے نہیں ہیں تو پھر آپ روح سے نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو اطمینان کو یا صلح کو قائم رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ بنیاد جو ہے اپنی ایگو کو درمیان میں لے آتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، جب آپ اطمینان پر کام نہیں کریں گے تو پھر آپ کسی نہ کسی چیز کو جو ہے وہ بیچ میں لے کر آئیں گے، اور ابلیس آپ کو استعمال کرے گا تاکہ آپ جو ہے وہ صلح کرانے والے نہ ہو بلکہ آپ جھگڑا کرانے والے ہو۔ اور ابلیس تو چاہتا ہی ہے، وہ ہر طرح سے چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسیحی خاندان میں، مسیحی چرچ میں، مسیحی بہن بھائیوں میں کسی طرح سے ڈس یونٹی آئے، یہ لوگ الگ ہو جائیں۔ اور اس کے پیچھے وہ بہت سی چیزیں جو استعمال کرتا ہے، اس میں سے ایک بہت اہم چیز جو ہے جو اطمینان کو اور صلح جوئی کو ختم کرتی ہے، جو فیسیلیٹیٹر ہے، اس کی دشمن ہے اطمینان کی، وہ ہے ایگو یا مغروری۔ جب آپ کے اندر کسی کام کے لیے مغروری ہوتی تو آپ کے اندر صبر نہیں ہوتا۔ میں مثال کے طور پر میاں بیوی کے تعلق سے مثال دیتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں آپ میاں بیوی کے تعلق سے بہت بولتے ہیں۔ میں آپ ان کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو پوری دنیا میں چلتا ہے، اور اگر لوگ غلط چیز، ہم سب جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلق سے بہت سے غلط لطائف بنتے ہیں، بہت سے جوکس اس کے تعلق سے جو ہے وہ ریکارڈ کیے جاتے ہیں، جو میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کے تعلق سے یہ سلوک کرتے ہیں، کبھی بیوی کو جو ہے غلط کہا جا رہا ہوتا ہے، کبھی ہسبینڈ کو غلط کہا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس رشتے کو کلام کے مطابق لوگوں کو سکھانے کے لیے استعمال کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ صلح جو نہیں ہے، آپ صلح کو پسند کرنے والے نہیں ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی بیوی ہے اور وہ گھر میں صلح پسندی نہیں پسند کرتی، یا اس کی پرائیورٹی جو ہے وہ صلح نہیں ہے، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر کس قسم کی ایگو ہوگی۔ اس کے اندر کاموں کے لیے ایگو ہوگی، وہ اس کے لیے کام پرائیورٹی رکھیں گے، کیونکہ اگر کوئی کام نہیں ہوا تو وہ پھر غصہ نہیں کرے گی، بلکہ وہ کہے گی کہ مجھے غصہ اگر میں کروں گی تو میرے گھر کا جو ہے وہ سکون برباد ہوگا، میرے گھر کا اطمینان چلا جائے گا، میری فیملی میں ڈسٹربنس ہوگی۔ تو وہ اس چیز کو پرائیورٹی رکھتے ہوئے وہ صبر کرے گی اور دعا کرے گی، جہاں پر سمجھانے کی ضرورت ہے اپنے خاندان کو سمجھائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے بچے ہوں جو اس کے مطابق کام نہیں کرے جیسے وہ چاہتی ہے۔ اور یاد رکھیں، مائیں بھی اور والدین، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ کے بچے کلام کے مطابق نہیں کر رہے تو پھر انہیں جو ہے وہ تربیت کرے۔ پلیز دنیاوی طریقے سے اگر آپ ان کو سکھائیں گے تو یاد رکھیں پھر وہ دنیاوی طریقے سے ہی، جب آپ بھی اپنی اس عمر کے حصے میں آئیں گے، جب آپ کے بچوں پر وہ ذمہ داری آئے گی کہ جب وہ آپ کو ایسے سنبھالے جیسے آپ نے ان کو سنبھالا ہے، تو وہ پھر دنیاوی طریقہ کار سے ہی آپ کو سنبھالیں گے، اور وہ آپ کو کبھی بھی سنبھال نہیں پائیں گے، کیونکہ دنیا میں کوئی چیز اچھی نہیں ہو۔ آپ یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر سوائے مایوسی کے اور سوائے اس بات کے کہ والدین کے ساتھ غلط کیا جاتا ہے، والدین کو یہ نہیں کیا جاتا، ریجیکٹ کیا جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ایسا ہے کیونکہ دنیا میں ہوتا ہی ایسا، لیکن مسیحیت میں ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، بچے کی اس راہ پر، بیٹے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہیں ٹلے گا۔ اگر آپ بچے کو یہ بات سکھائیں گے کہ بیٹا اگر اس نے تجھے یہ جو تیرا کلاس فیلو ہے یا تیرا کوئی دوست ہے، اس نے تیرے ساتھ اگر غلط سلوک کیا ہے تو تو بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کر جیسے اس نے تیرے ساتھ کیا ہے، تو عزیزو آپ اس کو بہت غلط ٹیچنگ دے رہے ہیں، بہت غلط ٹیچنگ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ اس کو ایک دنیاوی طریقہ کار سکھا رہے ہیں۔ اور دنیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا میں آپ کو دنیاوی طریقہ کار سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
لیکن آپ کو خدا کا طریقہ کار سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں آلریڈی ابلیس کا راج ہے۔ ابلیس جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے سے کام کرتا ہے۔ بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر آپ دیکھیں گے 2 بچوں کو آپ بٹھا دیں، شاید اگر ان کی عمر 5-6 ماہ بھی ہیں یا سال 1-1.5 سال کے بھی بچے، 2 بچوں کو آپ بٹھا دیں اور جب ان بچوں کو آپ بٹھائیں گے ان کے درمیان میں ایک کھلونا رکھ دیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ دونوں لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ تو پیس کہاں گیا؟ بچوں کے اندر بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ نیچر پائی جاتی ہے ابلیس کی طرف سے، جو آدم اور حوا نے جب گناہ کیا تھا تو اس وقت یہ ان کے اندر آ گئی تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں بچوں کو یہ سکھانا پڑے گا کہ وہ صلح جو ہوں، اور موسٹلی یہ ہوتا ہے جن کے ماں باپ جو ہے وہ لڑائیاں جھگڑے کرتے رہتے ہیں ان کے بچے بھی ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو وہ ان جھگڑوں کے ساتھ ڈپریس ہوتے رہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ذہن اور ان کی عمر اور ان کا وقت تباہ ہوتا رہتا ہے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے زخمی ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صلح جو یہ اطمینان پسند نہیں ہے تو ایک بات یاد رکھیں، آپ بہت غلط بیج بو رہے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو شخص غلطیوں کے خاتمے جسم کی فصل بوتا ہے وہ جسم کے مطابق کاٹے گا، وہ جسم کی فصل ہی کاٹے گا، اور جو روح کے موافق بوتا ہے وہ روح کی فصل کاٹے گا۔ اب بہت سے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، مجھے اگر خدا کا روح یہاں پر لے کے جا رہا ہے، آئی بلیو سو کہ آن لائن یا آف لائن جتنے لوگ بعد میں سنیں گے یہ ان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بچوں کو کلام مقدس کی تربیت نہیں دیں گے تو وہ کبھی بھی کلام مقدس کے مطابق آپ کے ساتھ سب سے پہلے اور لوگوں کے ساتھ سلوک نہیں کریں گے۔ بہت سے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو صرف اور صرف کھانا سکھاتے ہیں کہ بیٹا کھاتے جو بس کھاتے ہی جاؤ، یہ آپ کی زندگی ہے، اسی سے طاقت ملنی ہے، یہ ہونا وہ ہونا۔ عزیزو، ہمیں کھانے کے لیے نہیں جینا بلکہ ہم نے جینے کے لیے کھانا ہے، بلکہ ہم مسیحیوں کے لیے تو یسوع نے کہا کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اگر آپ میسج سن رہے ہیں آپ میرے پیچھے رپیٹ کریں، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ خدا کے بیٹے کہلانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کو پیس میکرز ہونا چاہیے، آپ کو صلح جو ہونا چاہیے، آپ کو اطمینان پسند ہونا چاہیے۔ گھر میں سب سے پہلے آپ گھر میں اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ مسیح ہیں یا نہیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میاں بیوی کی پھر سے مثال دے رہا ہوں کہ اگر بیوی نے کچھ ایسا کر دیا ہے جو آپ نہیں چاہتے تھے اور جو کلام کے مطابق نہیں ہے تو وہ برداشت کریں، اپنی وائف کے لیے دعا کریں اور پھر انتظار کریں۔ جب کبھی بھی اس وقت بات مت کریں جب آپ کے دل میں غصہ آ رہا ہو یا آپ جذباتی ہو رہے ہو، کبھی بھی کسی کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں جب آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ہمیشہ اپنے لیے پہلے دعا کریں، برداشت کریں، اور پھر خدا سے کہیں میری جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صلح میں قائم رہیں، ہم اطمینان میں قائم رہیں، ہمارے گھر کا اطمینان قائم رہے۔ مجھے اپنی ایگو سے کوئی مطلب نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ میں شوہر ہوں، میرا تو یہ درجہ ہے کہ میں شوہر ہوں اور میری تو عزت کی جانی، میری یہ کی جانی چاہیے، مجھے وہ کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، اگر آپ ایسے کر رہے ہیں تو میں آپ کو معذرت کے ساتھ یہ بات بتاؤں گا، واقعی ابھی اچھے شوہر نہیں ہے، کیونکہ اچھا شوہر جو ہے وہ کلام مقدس کے مطابق مسیحی شوہر ہے جو کلام کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایسے اپنی بیوی سے پیار کرے، جو شوہر ہیں ایسے اپنی بیویوں سے پیار کریں جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی۔ اور مسیح نے کیسے کلیسیا سے محبت رکھی؟ اس نے اپنی جان دے دی، جب ہم گناہ گار ہی تھے تو اس نے اپنی جان دے دی۔ اگر اس نے اپنی جان دے دی ہے تو عزیزو کس قدر وہ ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے۔ کیا ہم اپنی بیویوں کے لیے، یا ہم اپنے اگر بیویاں سن رہی ہیں تو اپنے ہسبینڈز کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنی پرائیورٹی صرف پیس کو رکھیں، کیونکہ پیس اور اطمینان اور صلح کا قائم رہنا خدا کی طرف سے، اور اس کے لیے آپ کو ہمیشہ قیمت دینی پڑے گی، اپنے جذبات کی، اپنی ایگو کی اور اپنی مغروری کی۔ ایگو مغروری کو بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر مغروری ہے تو آپ کبھی بھی اطمینان کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ آپ ہمیشہ اپنے تعلق سے اپنی عزت کے بارے میں سوچتے رہیں گے، میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ جب آپ کے اندر مغروری ہے، آپ سے غلطی ہو جائے گی، آپ مانیں گے نہیں۔ اور میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے آپ کو خادمین کہتے ہیں، اور جب ان سے غلطی ہو جاتی ہے وہ کبھی معافی مانگنا پسند نہیں کرتے۔ مجھے پتہ لگ جاتا ہے
کہ یہ لوگ جو ہیں خادم تو ہیں لیکن خالص نہیں ہیں، یہ ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ میں ان سے نفرت نہیں کرتا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن یہ افسوس کی بات ہے جب ہم لیڈر کہلا کر ایسے کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات کہ جب ایک لیڈر غلطی کرتا ہے عزیزو تو بہت دور تک نقصان ہوتا ہے، جو اس کے فالورز ہیں وہاں تک ان سے بھی آگے نقصان جاتا ہے۔ لیکن جب ایک لیڈر جو ہے وہ برکت کا باعث بنتا ہے تو بہت دور تک برکت جاتی ہے۔ کیا آپ برکت کا باعث ہیں، کیا آپ اطمینان کا باعث ہیں، یا آپ لڑائی جھگڑے کا باعث ہیں؟ اگر آپ ایک ہسبینڈ ہیں، اگر آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اور ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ اکیلے بلیور ہیں اپنے گھر میں، کوئی آپ کی نہیں سنتا اور آپ کو پتہ آپ کے گھر میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے اور آپ کی وہ جگہ بھی نہیں ہے، شاید سب آپ سے بڑے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا، دعا کرنا شروع کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، اور پھر خدا آپ کو ہمت دے گا کہ آپ ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے بڑوں سے بات کریں، کلام کے مطابق انہیں بتائیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں انہیں، یہ کہیں پر بھی جو ہے وہ بدتمیزی نہیں، اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہے، اگر آپ رول قدس کی گائیڈنس میں، اگر آپ کلام مقدس کے رویے کے مطابق کسی کو گائیڈ کریں تو وہ چاہے غصہ کرے تو پھر کرتا رہے، لیکن اگر خدا کا روح کہہ رہا ہے تو ضرور اسے بتائیں، ضرور بتائیں کہ آپ جو آپ کے سامنے کوئی شخص غلط کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا، اسے بتائیں۔ کیا آپ صلح کرانے والے ہیں؟ کیا آپ پیس میکرز ہیں؟ کیا آپ صلح جو ہیں، کیا آپ اس کا باعث بنتے ہیں؟ اگر آپ نہیں بنتے عزیزو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، ابھی آپ خدا سے واقف نہیں ہیں، پہلے اپنے پہ کام کریں۔ اب میں آپ کو اس طرف لے کے جاؤں گا، اگر آپ ایسے نہیں ہیں جو صلح جو ہیں، آپ کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، آپ بہت جلدی ایگو میں چلے جاتے ہیں، آپ کو فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں میری جو ہے وہ پوزیشن جو میری ہے لیڈرشپ میں، جو میری پوزیشن ہے اس کو وہ نہ کہیں جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے، یا میری جو گھر میں پوزیشن ہے وہ نہ کہ خطرے میں پڑ جائے، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزو، آپ ابھی تک خدا سے بہت دور ہیں، آپ کو اپنے آپ کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے، اور چھوٹا ہونے کی مثال صرف ایک ہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا، اس نے یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے ساتھ بات کی اور ہمارے ساتھ رہا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے ساتھ رہا۔ اس سے بڑی جو ہمبلنس ہے کوئی نہیں ہے کہ خدا آسمان چھوڑ کر زمین پر آ گیا، آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کیوں نہیں اپنی پوزیشنز، اپنے جو خدا نے آپ کو جگہیں دی ہیں وہ چھوڑ کر نیچے کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، فیک ہمبلنس میں یا نقلی ہمبلنس یا نقلی انکساری میں مت چلیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر دکھاوے کے لیے جو ہے وہ انکساری میں چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ انکسار ہو جاتے ہیں، جیسے ہی کوئی سچویشن یا پریشر آتی ہے یا آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ ہمیشہ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ نقلی انکساری ہے۔ اور ایک اور بات عزیزو، مسیحی وہ ہے جو دل کا مسیح ہے، جس کا دل یسوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہو کہ آپ میری اس میسیج کو سننے کے بعد ایک دم سے آپ تبدیل ہو جائیں گے، تو یہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو کلام میں وقت گزارنا پڑے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کی بن کیسے سکتے ہیں، آپ کو کلام میں وقت گزارنا ہوگا، آپ کو اپنے لیے پہلے دعا کرنی ہوگی، خدا مجھے پیس میکر بنا دے تاکہ میں تیرا بیٹا لوگوں میں بھی کہلاؤں۔ تو نے تو مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، لیکن اب میں لوگوں میں بھی آپ کا بیٹا کہلاؤں، مجھے ایسا بنا دے کہ میں صلح کرانے والا بن جاؤں، میں صلح کو پسند کرنے والا بن جاؤں، میں اطمینان کو جو ہے پہلے درجے پر رکھنے والا بن جاؤں۔ خدا میں تیری طرح بن جاؤں، کیونکہ تو ایسا ہی خدا ہے۔ اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ کلام پر غور کریں گے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا 24 آورز آپ جو ہے وہ بائبل پڑھتے رہے، بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ 24 آورز جو ہے وہ، حالانکہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کلام مقدس اگر خدا کا روح آپ سے کہ، میں بالکل نہیں کہہ رہا آپ ایسا نہ کریں، لیکن عزیزو سب سے زیادہ جس چیز کے لیے کہا گیا وہ میڈیٹیشن یا غور کرنے کے لیے کہا گیا کہ مبارک ہے وہ آدمی جس کا جو ہے وہ توکل خداوند پر ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا دھیان دن اور رات خداوند کی شریعت پر رہتا ہے۔ ہم نے دن اور رات غور کرنا ہے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں، کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ اور ایک اور بات، آپ اگر دن رات فلمیں دیکھنے والے ہیں، ایکٹنگ کرنے والے ہیں، جو سیکولر گانے سننے والے ہیں، اور آپ دنیا میں رہنے والے دنیا کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، پھر آپ کبھی بھی صلح جو نہیں ہو سکتے، یاد رکھیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ شاید آپ دکھاوے کے لیے کام کر لیں لیکن آپ ریئل میں نہیں ہو سکتے، کیونکہ عزیزو ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، ہم جہاں پر وقت گزارتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں وہ ہمارے اندر جاتا ہے اور وہ ہمیں اثر ڈالتا ہے،
اور کبھی بھی خدا کے لوگ جو ہیں وہ دنیاوی چیزوں کے قریب نہیں ہوتے. جب آپ دنیا میں ہیں تو پھر آپ دنیا کے ہیں. آپ کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کے لوگ یا روحانی نہیں کہہ سکتے. سو آج فیصلہ کریں کہ کیا آپ پیس میکرز بننا چاہتے ہیں, کہ آپ صلح جو بننا چاہتے ہیں, کہ آپ صلح کرانے والے یا اپنی صلح کو قائم رکھنے والے بننا چاہتے ہیں. اگر آپ ایسا بننا چاہتے ہیں تو عزیزو میں دعوت دوں گا, آئیں میرے ساتھ یہ چھوٹی سی دعا کریں, خدا کے حضور اقرار کریں اور اپنی زندگی خداوند کو دے دیں. خداوند آپ کو پیس میکر بنا دے گا اور خداوند آپ کو اس زمین پر ایک اپنے جلال کے لیے, اپنی قدرت کے لیے, اپنے کاموں میں آپ کو ایک خاص شخصیت بنا دے گا جسے کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن پھر بہت سے لوگ جاننا شروع ہو جائیں گے. سو آئیں میرے ساتھ دعا کریں. خداوند زندہ آسمانی باپ, میں اپنے تمام بہن بھائیوں کو آپ کے حضور لے کر آتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں. ان کے ساتھ مل کر جو ریڈی ہیں اقرار کرنے کے لیے, میں ان کے ساتھ مل کر اقرار کرتا ہوں ان کے گناہوں کا, خاص طور پر خداوند ان کے خداوند دل کی مغروری کا جو انہوں نے مانی ہے خداوند. اور یسوع مسیح کے نام میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر اقرار کرتا ہوں, ہم ہر طرح کے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں جس کی وجہ سے مغروری ہمارے اندر آئے, ہم آپ کے کلام کے مطابق نہیں چلے. یسوع کے نام میں خداوند ہمیں معاف کیجیے اور ساری ناراضگی سے پاک کیجیے. اور باپ میں دعا کرتا ہوں جو لوگ میرے پیچھے یہ دعا دہرائیں گے خداوند یسوع کے نام میں وہ ریلیز ہو جائے خداوند, اور آپ کا نام ان کی زندگی میں جلال پائے, اور خداوند یسوع کے نام میں یہ آپ کے کلام کے مطابق صلح کرانے والے بن جائے, پیس میکرز بن جائے, تاکہ یہ آپ کے بیٹے کے لائیں. آمین. سو خداوند آپ سب کو بہت برکت دے, بہت خداوند آپ کو بڑھائے اور کثرت سے استعمال کرے. اگر آپ میرا میسیج اینڈ میں سن رہے ہیں تو آپ اسے دوبارہ سے بھی سن سکتے ہیں. میں اسے یوٹیوب پر بھی ڈالوں گا. آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر سنیں, بہت سی ٹیچنگز ایسی, آپ یہ ٹیچنگ سنیں اور خدا کے کلام کے لیے, خدا کے جلال کے لیے بڑھے, تو آپ ضرور اسے سبسکرائب کریں اور ضرور جو ہے وہ روز ایک نیا میسیج سنیں. سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بہت برکت دے. اگر آپ کو اس میسیج سے برکت ملی ہو تو ضرور اس میسیج کو اپنی بہت پر شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.